बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 अक्टूबर और बुध की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज ज़रा कुछ ट्रैवल करना था, शहर से बाहर निकले हैं जी, और इसलिए आपके साथ गाड़ी में ही मुखातिब हूँ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आज सबसे पहली खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन्होंने बिल आखिर हल्फ उठा लिया और उनको हल्फ उठाने से रोकने के लिए जितनी भी रुकावटें खड़ी की गई, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, अदालती तौर पर, वो सब की सब नाकाम हुई और सुहेल आफरीदी अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। और उनका गवर्नर हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्होंने बिल्कुल अवामी अंदाज में आज अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और खुले हाल में नहीं, खुले हाल में बल्कि खुले लॉन में उन्होंने हल्फ उठाया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी, न सिर्फ पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से आए हुए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे। और आज सुबह तक जो है वो उनके हल्फ उठाने की जो तकरीब है उसको रुकवाने की कोशिश की गई और वो किसी और ने नहीं की बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कोशिशें की। और उस वक्त जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज का और जमीयत उलमा इस्लाम का साथ छोड़ चुकी थी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो है वो भी हल्फ उठाने के लिए, हल्फ लेने के लिए पहुंच चुके थे। इसके बावजूद JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब सुहेल आफरीदी साहब का हल्फ उठवाने के लिए, हल्फ रुकवाने के लिए मौजूद थे पेशावर हाई कोर्ट में। तो बहरहाल ये सिलसिला अब खत्म हुआ और अब नई शुरुआत है और सुहेल आफरीदी ने जो पहला पैगाम दिया है वो यही है कि जो इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है वही जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट, इसके साथ एक और डेवलपमेंट है, कबायली अवाम, कबायली सरदार, कबायली मिशरान जो है उनकी भी बड़ी तादाद आज पेशावर मौजूद थी और उन्होंने दो मुतालबात किए हैं। एक है इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, दूसरा है कि अमन का जो प्लान है इमरान खान का उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है, उधर से ही अडयाला जेल से आज उनके साथ मुलाकात हुई इमरान खान साहब की बहनों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, लीडरशिप थे, उनकी मुलाकात हुई क्योंकि तोशाखाना केस आज भी 6 घंटे तक तकरीबन उसकी समाअत चलती रही और 342 का जो बयान था उस पर भी आज जिरह की गई, वो भी मुकम्मल हो गया, बहस मुकम्मल हो चुकी है। कल तक समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और तोशाखाना का मामला भी अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और उसका भी इसी हफ्ते ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी हफ्ते सजाएं सुनाई जाएंगी और अगर इस हफ्ते न सुनाई गई तो फैसला महफूज भी किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि अभी हफ्ते के 3 दिन बाकी हैं, वर्किंग डेज, जुमेरात, जुमा और हफ्ता, तो इन 3 दिनों में इमरान खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सजाएं सुनानी है आप सुनाएं। और एक बात उन्होंने जरूर कही है, बाहर आके बैरिस्टर सैफ ने बताया और अलीमा खान साहबा ने भी, उन्होंने कहा है कि अगर अमन की खातिर उन्हें पैरोल पे रिहा किया जाए और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के लिए, और वह है अफगानिस्तान के साथ क़याम अमन, तो वो अफगानिस्तान के साथ अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मामलात ठीक करवा सकते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुस्तकिल पुरअमन तौर पर एक सीज फायर हो सकता है और एक अमन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो सकती है, गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। ये इमरान खान साहब ने आज ऑफर की है, पेशकश की है हुकूमत वक्त को कि हिम्मत करें और उनको रिहा करें, पैरोल पे रिहा करें और इसके लिए वो अपना जो भी तरीक़ाकार है वो राब्ता करेंगे। एक बात यह है कि अफगान हुकूमत इमरान खान साहब को बहरहाल कदर की निगाह से देखती है, कबायली अवाम उनको कदर की निगाह से देखते हैं क्योंकि वो हमेशा से
ان کی پالیسی ہے کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بات چیت، مذاکرات اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کافی سنجیدہ بلکہ گھمبیر ہیں، اور 2 دن سے لڑائی چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، اور فضائی حملے کیے گئے پاکستان کی طرف سے کندھار والی سائڈ پہ، جو پاک افغان بارڈر کے سرحدی شہر ہے وہاں پہ۔ تو آج یہ اناؤنس کیا گیا ابھی کچھ دیر پہلے کہ جنگ بندی کر دی گئی ہے، اور افغان حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ فی الوقت ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تو جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے افغانستان والی سائڈ سے، اور پاکستان نے اس کو اپروو کیا ہے، اس جنگ بندی کی پیشکش کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور ریکویسٹ کو۔ تو لہٰذا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ فی الوقت جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی درخواست منظور کی گئی ہے جی، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے امن کی خاطر عسکری کارروائیاں عارضی طور پہ روک دی گئی ہیں، اور 48 گھنٹے میں تعمیراتی مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ بیک ڈور چینل پہ جو ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس کی صورتحال ہے، اور گفتگو سے پیچیدہ مگر قابل حل جو مسئلے کا وہ مثبت راستہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نکالنے کی امید ہے، یہ دفتر خارجہ اور وزارت خارجہ کہہ رہا ہے، اور پاکستان نے انہوں نے کہا جی ایک بار پھر پاکستان نے سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہی بات تو عمران خان کہہ رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر جانا ہی بات چیت کی طرف ہے تو پھر یہ لڑائیاں شروع ہی کیوں کی جاتی ہیں، اس سے پہلے ہی بات چیت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن مرید کے والا کام ہو اور یا پھر 26 نومبر کا کام ہو، قتل عام کا معاملہ ہو اور طاقت کا استعمال ہو، اور یا افغانستان کے ساتھ ہو، تو ہمیشہ طاقت، لاٹھی، گولی کس سرکار کا ہی پہلے استعمال کیوں کیا جاتا ہے، یہ ابھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیونکہ جو سیکورٹی ذرائع کی طرف سے بتایا گیا، DGISPR کی طرف سے، کہ کابل اور کندھار میں طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا، اور اس میں کافی سارے ٹھکانے تباہ کیے گئے، اور ہیڈ کوارٹرز کچھ سے وہ تباہ کیے گئے، یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے DGISPR کی طرف سے، لیکن الٹیمیٹلی جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے، وہ ہے پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں، اور پاکستان نے ایک نوٹم ایشو کیا ہے، اور جو فضائی سروس اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں ہر طرح کی پروازوں کے لیے، اور یہ 15 اور 16 اکتوبر کے لیے بند کی گئی ہیں، 7:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، یہ ایچ ڈے جو ہے یہ بند رہیں گی فضائی حدود پاکستان کی ہر طرح کی فلائٹس کے لیے۔ یہ 2 دن کے لیے یہ نوٹم جاری کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ خاص طور پہ پاکستان اور بھارت سے متعلق ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، بلکہ تقریر کی گئی، سیاسی تقریر بھارت کی طرف سے، نریندر مودی کی طرف سے، اور اس کے جواب میں پھر آج DGISPR نے اس کا جواب دیا ہے، دفتر خارجہ نے نہیں بلکہ DGISPR نے، فوج کے ترجمان نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب دیا ہے بھارت کو کہ جناب بھارت کی طرف سے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہار اور کچھ علاقوں میں الیکشن ہے نریندر مودی کا، اور اس الیکشن کو وہ جیتنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت کی وہاں پہ فضا قائم کر کے جیتنا چاہتے ہیں، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی کا معاملہ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی کشیدگی کا معاملہ چل رہا ہے، داخلی طور پر بھی سیکورٹی کی صورتحال انتہائی بدتر ہے، اور خاص طور پہ مرید کے والا معاملہ ابھی تک جناب یہ گلے کی ہڈی نہیں بلکہ گلے کا توق اور گلے کا پھندا بنے گا، اور یہ بنے گا مریم سرکار کے لیے، کیونکہ یہ ایشو ختم نہیں ہو رہا، بلکہ
اب علماء کرام کے ساتھ ساتھ مطالبات آ رہے ہیں، متحدہ اپوزیشن نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب سے جنرل صاحب آئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، ابھی 40 دن باقی ہیں وہ 3 سال پورے ہونے میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب سے جنرل صاحب آئے ہیں اس وقت سے لے کے 4 قتل عام ہو چکے ہیں۔ پہلا 9 مئی کا، اور دوسرا ہوا ہے 26 نومبر، اور تیسرا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اور چوتھا ہوا ہے مرید کے میں۔ تو نورین نیازی صاحبہ نے آج عمران خان صاحب کا پیغام دیا، یہ بھی ایک تبدیلی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن پہلے ذرا نورین نیازی صاحب نے پیغام کیا دیا وہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کہ انہوں نے جو لاہور میں بہت بڑا قتل عام ہوا، جو ان کو خبر ملی، انہوں نے کہا کہ جب عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے۔ ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو چاروں یہ قتل عام ہوا ہے اس کی تحقیق اور پتہ چلے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی جیسے مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ۔ تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف ہوئے، ہمارے اپنے ہی لوگ۔ یہ نورین نیازی صاحبہ نے بتایا، عمران خان صاحب کا پیغام تھا کہ 4 قتل عام ہوئے ہیں، اور ان 4 قتل عام کا آج تک پتہ نہیں چلا، اور کسی کا بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، کسی کی تحقیقات نہیں ہوئی، لہٰذا ان 4 کی اب تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ آخری جو ہوا وہ تو انتہا ہے۔ اور مرید کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزیر ہیں علیم خان صاحب، شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہے، اہم وزارت ہے ان کی، اور اہم رہنما ہیں، اور پنجاب سے لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا ایک ٹیلی ویژن ہے، اور خاص طور پہ سما ٹیلی ویژن پہ ایک مفصل رپورٹ آ چکی ہے جس میں ہلاکتوں کی، شہادتوں کی وہ تعداد بتائی گئی ہے جو آج تک کسی اور نے بیان نہیں کی، اور وہ ہے 400 سے اوپر۔ اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی صاحب کا نمبر تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ 282 لوگ ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں مرید کے آپریشن میں، اور اب سما ٹیلی ویژن کا جو رپورٹ ہے وہ ہے 400 سے زیادہ، 500 سے بھی زیادہ۔ اور پھر اہدی کی، انہوں نے اہدی کو رپورٹ کیا ہے، اہدی کے کارکنان کو رپورٹ کیا ہے جو اس وقت ریسکیو آپریشن میں موجود تھے، اور وہ لاشیں اٹھا رہے تھے اور زخمیوں کو اٹھا رہے تھے، اور وہ سب کچھ بتا رہے تھے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور نہ صرف پھیلتا جا رہا ہے بلکہ کافی کروشل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مریم صاحبہ کے لیے کروشل ہے، اور انہی کو ہی اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا الٹیمیٹلی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جی، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے لیے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ اپنی ٹیم خود سلیکٹ کریں، اور آپ کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، لہٰذا اگلے جو فیصلے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، اور اپنی پسند کی کابینہ بنائیں، اور کابینہ بنا کے اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے سہیل افریدی کو آفیشلی پیغام دے دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی علیمہ خان صاحبہ کو کیونکہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو عمران خان صاحب نے اب ذمہ داری سونپی ہے کہ نورین نیازی صاحبہ جو ان کی بہن ہے دوسری، وہ اب آئندہ سے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے
وہ باہر پہنچائیں گی اور عوام تک ان کی آواز پہنچائی جائے گی، کیونکہ ان کا وزن کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا ان کے بیانیے کا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے فیلڈ مارشل جنرل احسن منیر صاحب نے۔ یہ ملاقات بھی خالصتاً پاکستان کے داخلی سیاسی سیکورٹی کی سچویشن پہ تھی، اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ کل جو بلاول نے اوپنلی یہ بات کہی ہے کھلے عام اپنے گورنر کو، جب انہوں نے ہدایت کی کہ وہ واپس جائیں، اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ ان کو جہاز دیں، ان کو فوراً پہنچائیں پشاور، تاکہ عدالت نے جو حکم دیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب سے حلف لینے کا، یہ اپنی عدالتی آئینی قانونی ذمہ داریاں وہاں جا کے پوری کریں۔ وہ ایک میسج تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزید آپ کے اس کھیل میں شامل نہیں، جو مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ چیزیں اور بھی ہیں، لیکن اگلے ولاگ تک انتظار کیجیے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔